दुनिया भर की कहानियों के उर्दू हिंदी तर्जुमे सुनने के लिए हमारा नया चैनल तर्जुमा सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। सिद्दीक आलम की कहानी मरे हुए आदमी की लालटेन। हर कोई चुनने पर मजबूर था, मगर वो कौन था जो दहशत का इंतखाब करता। जेम्स हिलमैन, ख्वाब और पाताल। वो अपने गांव जा रहा था। उसे ट्रेन में अच्छी सीट मिली थी, जिसके लिए उसे कुली को 10 रुपए अलग से देने पड़े थे। उसके और खिड़की के बीच सिर्फ एक आदमी हायल था, मगर वह आसानी से बाहर भागते मनाजिर का लुत्फ ले सकता था। उसे गांव छोड़े तकरीबन 2 बरस हो गए थे और वो खुश था। इसलिए नहीं कि वो एक लंबे अरसे के बाद छुट्टी पर गांव लौट रहा था, बल्कि इसलिए भी कि उसने अपनी शादी के लिए मुनासिब रकम इकट्ठी कर ली थी और उसे उम्मीद थी कि गांव पहुंचते ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसकी शादी हो जाएगी। तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, खिड़की वाले मुसाफिर ने कहा। वो दरमियाने कद का एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसका चेहरा लंबूतरा था, पेशानी पर गहरी सिलवटें थीं और ठोड़ी के नीचे कंठ की हड्डी गैर मामूली तौर पर उभरी हुई थी। घने खाकिस्तरी बालों के नीचे उसकी थकी हुई आंखें बता रही थीं कि वो एक ज़हीन इंसान था। उसने मामूली कीमत के कुर्ते पाजामे पहन रखे थे और उसकी गर्दन से लिपटा हुआ धारीदार मफलर काफी पुराना था। उसकी कैनवस की थैली, जो अंदर के सामान के सबब किसी हामिला औरत के पेट की तरह फूली हुई थी, दोनों खिड़कियों के बीच हुक से लटक रही थी। मगर मैं देख रहा हूं, यह खुशी सिर्फ गांव लौटने की नहीं है। कहीं तुम शादी के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? उसे हामी भरने में शुरू शुरू में हिचकिचाहट का एहसास हुआ। आखिर वो दोनों कंपार्टमेंट में अकेले मुसाफिर तो नहीं थे। फिर उसने सोचा, ये आदमी बला का ज़हीन है, अगर मैं झूठ बोला तो पकड़ा जाऊंगा। तो उसने इस बात में सर हिलाया और मामले को खत्म करने की कोशिश की। गरचे तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, बल्कि कुछ बरस पहले ही तुम्हें यह काम कर लेना चाहिए था, मगर मैं तुम्हारी जगह होता तो हरगिज ये काम न करता, मुसाफिर ने कहा। और उसने अपनी थैली उतार कर उससे अल्मुनियम की एक लालटेन बरामद की। इसे देख रहे हो? उसने लालटेन को ऊपर उठाकर उसकी चिमनी की तरफ इशारा किया, जिस पर धुएं का निशान था। यह मेरे एक रिश्तेदार की है। उसने शादी की और बिला वजह मारा गया। अब यह लालटेन हमेशा मेरे साथ रहती है, ताकि मुझे याद दिलाती रहे कि शादी इंसान की कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। डब्बे में ज्यादातर देहात के लोग बैठे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह आदमी कहना क्या चाह रहा था। एक आध के जहन में कुछ सवालात कुलबुलाए तो थे, मगर उस आदमी की आंखों से झलकती जहानत से मरूब होकर उन्होंने खामोशी साध ली थी। तो चूंकि ये बातें उससे कही जा रही थीं, गांव लौटने वाले शख्स पर यह जिम्मेदारी आन पड़ी कि वो दूसरे मुसाफिरों की खामोशी के पीछे के सवाल की नुमाइंदगी करे। आपके रिश्तेदार की कोई कहानी है जिसका संबंध इस लालटेन से है? नहीं नहीं, एक सीधे साधे आदमी की क्या कहानी हो सकती है भला? अजनबी हंसा। वो तो पैदाइशी बदनसीब था, लेकिन यह मेरा दावा है कि जो कोई इस लालटेन का मालिक होगा, ये उसे शादी जैसी आफत से दूर रखेगी। अब गांव लौटने वाले के दिल में घबराहट पैदा हो गई। क्या वाकई वो ऐसी कोई गलती करने जा रहा है? मगर एक लालटेन की इतनी बिसात कैसे हो सकती है कि वो इंसान को शादी से रोक सके? उसने लालटेन की तरफ गौर से देखा, जिसे दूसरे मुसाफिर ने अपनी गोद पर रख लिया था और उसकी तरफ अजीब नजरों से ताक रहा था। यह एक कम कीमत की पुरानी लालटेन थी, जिसके तेल के ढक्कन पर जंग का निशान था, मगर बर्नर से निकले हुए फितीले की जबान कुछ इस तरह मुड़ी हुई थी कि पता चलाना मुश्किल था वो वक्तन फवक्तन इस्तेमाल में रहती भी होगी या नहीं। फिर अचानक उसे याद आया कि ये कैसे मुमकिन है कि वो शादी के इरादे से गांव जा रहा हो और ऐन एक ऐसे आदमी से उसका वास्ता पड़ जाए जिसके पास शादी के खिलाफ एक ठोस कहानी हो। उसने शक भरी नजरों से अजनबी की तरफ देखा, जिसने जवाबन मुस्कुराकर उसका कंधा थपथपाया। घबराओ मत, तुम शौक से शादी कर सकते हो। मैं तुम्हें यह लालटेन यूं भी देने वाला नहीं। तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो। शायद तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपने तजर्बे के रास्ते दुनिया को देखने और समझने की कोशिश करो।
چند اسٹیشن بعد اجنبی اپنی تھیلی کے ساتھ ٹرین سے اتر گیا۔ بینچ پر بیٹھے مسافروں نے دیکھا یہ ایک ویران پلیٹ فارم تھا جس پر بیر کا ایک واحد پیڑ کھڑا تھا، جو نہ صرف سرخ و زرد بیروں سے لدا ہوا تھا بلکہ اس کی ایک شاخ سے تار کا ایک پنج گونی پنجڑا بھی لٹک رہا تھا، جس کے اندر ایک سبز رنگ کا طوطا اپنی ایک ٹانگ پر کھڑا تھا۔ اس کے سبز پنکھ اور سرخ چونچ پکے ہوئے بیروں کے ساتھ ایک عجیب ہم آہنگی پیدا کر رہے تھے۔ گھر لوٹ کر وہ اس واقعے کو بھول گیا۔ اس کے گھر والے اسے دیکھ کر بہت خوش تھے۔ انہوں نے اس کے لیے دور کے ایک گاؤں میں ایک لڑکی دیکھ رکھی تھی۔ وہ بہت ہی غریب لوگ تھے مگر لڑکی بلا کی خوبصورت تھی۔ وقت ضائع کیے بغیر ان کی شادی کر دی گئی۔ یہ لڑکی کافی خوش مزاج اور کمگو نکلی۔ اس نے اس کے جسم کا بھرپور لطف اٹھایا۔ دیکھتے دیکھتے 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا اور وہ دن آ گیا جب اسے شہر لوٹنا تھا، کیونکہ اس کی چھٹی ختم ہو رہی تھی۔ شاید وہ شہر نہ لوٹتا، مگر اس کا کیا کیا جائے کہ اس کے سارے پیسے ختم ہو گئے تھے، اور جس غریبی سے تنگ آ کر اس نے شہر کا رخ کیا تھا وہ پھر سے اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، خاص طور پر جب اس پر ایک نئی ذمہ داری آ گئی ہو۔ اس کی بیوی دوسرے لوگوں کے ساتھ اسے اسٹیشن چھوڑنے آئی۔ وہ بہت اداس تھی اور لگاتار روتے رہنے کے سبب اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، گرچہ اب اس نے خود پر قابو پا لیا تھا۔ تم گھبراؤ مت، اس نے اپنی بیوی کو دلاسا دیا۔ میں ہر ماہ کم از کم 1 بار آنے کی ضرور کوشش کروں گا۔ واپسی پر اسے کھڑکی کے پاس جگہ مل گئی۔ وہ راستے بھر اداس نظروں سے درختوں کو پیچھے کی طرف بھاگتے دیکھتا رہا۔ اسے یہ سوچ کر حیرت ہو رہی تھی کہ یہ وہی پیڑ تھے جو گاؤں آتے وقت پھولوں اور چڑیوں سے لدے ہوئے تھے۔ پھر ان 30 دنوں میں ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ ساری چڑیاں غائب ہو گئی تھیں، سارے پھل پھول عنقا ہو گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ٹرین کسی دوسرے راستے سے شہر واپس لوٹ رہی ہو۔ وہ شہر آ تو گیا تھا مگر اب شہر میں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ وہ صبح شام اور کبھی کبھی دن میں بھی اپنی بیوی سے موبائل پر 1 آدھ بار بات کر لیا کرتا۔ یہ موبائل چوری کی تھی جسے اس نے بہت سستی قیمت پر اپنی بیوی کو خرید کر دی تھی۔ اس کی بیوی نے کبھی اس سے گھر آنے کی فرمائش نہیں کی، صرف 1 بار اس نے کچھ کہنا چاہا مگر کچھ سوچ کر چپ ہو رہی۔ اس نے بار بار کریدنے کی کوشش کی مگر وہ ٹال گئی۔ پھر ایک دن اسے اپنی بیوی کی موبائل بند ملی۔ اس نے بار بار کوشش کی مگر اس سے رابطہ قائم نہ کر پایا۔ اس کے اپنے گھر میں کوئی موبائل نہ تھی۔ اس نے اپنے گاؤں کے ایک پہچان والے کو فون کیا۔ اس نے اس کے گھر جا کر موبائل پر اس کے باپ سے اس کی بات کروائی، جس سے اسے پتا چلا کہ اس کی بیوی میکے گئی ہوئی ہے۔ اسے اپنے سسرال میں کسی دوسرے فون کا علم نہ تھا۔ یوں بھی اس کے سسرال والے بہت ہی غریب اور ان پڑھ لوگ تھے۔ 1 ماہ تک جب اس کی بیوی کا فون نہیں آیا تو اس نے مینیجر سے 1 ہفتے کی چھٹی مانگی۔ مینیجر کے پاس اس کی جگہ کوئی دوسرا آدمی نہ تھا۔ اسے چھٹی ملنے میں 1 ماہ کا عرصہ لگ گیا، مگر عین گاؤں جانے سے 1 ہفتہ قبل اس پر ڈینگو کا حملہ ہوا اور اسے سرکاری اسپتال میں داخلہ لینا پڑا۔ وہ اس حملے سے مرتے مرتے بچا۔ اسپتال سے برخاست ہونے پر وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ سفر کے قابل نہ تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور مصیبت بھی آن پڑی تھی۔ اس کی بچت کا ایک بڑا حصہ نہ صرف ختم ہو گیا تھا بلکہ اسے اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ اس کی طبیعت تھوڑی درست ہوئی تو اس نے ایک دوسری نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اسے ایک نوکری مل تو گئی مگر اس میں پیسہ برائے نام تھا اور نوکری نئی ہونے کے سبب اسے چھٹی ملنا بھی دشوار تھا۔ مجبوراً اس نے گاؤں لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا شاید یہ انتظام قدرت کی طرف سے ہو، اب اسے گاؤں میں ہی گزارا کرنا ہوگا۔ اسے اپنی بیوی کی فکر بھی ستا رہی تھی۔ اس بار اس کا سفر کافی ویران تھا۔ جاڑا ختم ہو چکا تھا مگر ہوا میں اب بھی خنکی تھی، جس کے جھونکے خزاں کی آمد کا پتہ دے رہے تھے۔ مگر ٹرین کے اسٹیشن سے چھوٹتے ہی اچانک موسلا دھار بارش ہو گئی اور مسافروں کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے جاڑا پھر سے واپس آ گیا ہو۔ کھڑکی پر اپنی داہنی کونھی ٹکائے ہوئے وہ ان ننگے درختوں کی طرف دیکھ رہا تھا جن کے پتے بارش نے گرا دیے تھے۔ ڈبے میں بہت کم مسافر تھے۔ ٹرین چھوٹے موٹے اسٹیشنوں میں رک تو رہی تھی مگر کسی ڈبے سے نہ کوئی مسافر اتر رہا تھا نہ کوئی چڑھ رہا تھا۔ میدان اور کھیتوں میں شاذ و نادر ہی کوئی دکھائی دے جاتا۔ کھڑکی کی سلاخوں سے برفیلا پانی ٹپک رہا تھا۔ اسے اپنی بیوی کی یاد آنے لگی۔ وہ جتنا گاؤں کے قریب ہوتا جا رہا تھا
اس کے گدرائے ہوئے بدن کے تصور سے اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس کے پاس تھوڑے سے ہی پیسے بچے تھے، گاؤں میں کام ملنا آسان نہ تھا، اسے اس بات کی فکر بھی تھی۔ ٹرین ایک اسٹیشن میں کچھ زیادہ دیر تک رک گئی۔ اس نے دیکھا یہ وہی ویران اسٹیشن تھا جس میں اس نے پچھلی بار بیر کے درخت سے طوطے کا پنجڑا لٹکتے دیکھا تھا، مگر اس بار اس میں ایک بھی بیر نہ تھا۔ درخت کے زیادہ تر پتے جھڑ کر اس کی جڑوں پر، جو انسانی انگلیوں کی طرح پلیٹ فارم کے کنکریٹ کے فرش پر پھیلی ہوئی تھی، جمع ہو گئے تھے۔ خود پنجڑا طوطے سے خالی تھا۔ اس نے اسٹیشن کا نام یاد کر لیا۔ ٹرین روانہ ہونے کے لیے سیٹی بجا چکی تھی جب ایک مسافر ہلکی ہلکی بوندا باندی سے بچتے ہوئے اپنی تھیلی کے ساتھ کمپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوا۔ وہ اس کے روبرو بیٹھ گیا اور رومال نکال کر اپنا چہرہ اور ہاتھ پوچھتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ میں تمہیں یاد ہوں؟ اسے یاد آ گیا۔ آپ وہی ہیں نا جن کے پاس مرے ہوئے آدمی کی لالٹین تھی؟ آپ اسی جگہ رہتے ہیں؟ وہ لالٹین اب بھی میرے پاس ہے، اور تم ٹھیک سمجھے، میرا گاؤں یہاں سے 2 کوس دور ہے۔ ہم لوگ اسی اسٹیشن سے آنا جانا کرتے ہیں۔ وہ آدمی مسکرا رہا تھا۔ تو تم نے شادی کر لی، اور تم اپنی شادی سے خوش ہو؟ بالکل، اس نے جواب دیا، اور میں اپنی بیوی سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس نے اپنی نوکری چھوٹ جانے کی بات اجنبی کو نہیں بتائی۔ سب ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اجنبی نے باہر تاکتے ہوئے کہا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے اجنبی کی طرف اچنبے سے دیکھا۔ تم اپنی اداسی کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہو، اس لیے تم اپنے دل کی بات مجھ سے چھپا رہے ہو۔ میں نے بتایا نا، سب کچھ ٹھیک ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے۔ اپنے گاؤں کا اسٹیشن پہنچنے تک اس نے اجنبی سے کوئی بات نہیں کی۔ اجنبی صرف خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے اسے ٹرین سے سامان اتارنے میں مدد دی، اور ٹرین جب اسٹیشن سے روانہ ہو رہی تھی تو دروازے پر کھڑے کھڑے چلا کر کہا، یاد رکھنا، میرے پاس ایک ایسی لالٹین ہے جو تمہارے کام آ سکتی ہے۔ گاؤں کے راستے پر چلتے ہوئے وہ اس اجنبی کے بارے میں سوچتا رہا، جانے وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ اس کے گھر میں بڑی خاموشی تھی۔ اس کے والدین نے بیٹے سے بہت کم باتیں کی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسری صبح وہ بس میں بیٹھ کر اپنے سسرال روانہ ہو گیا۔ بس دھول اڑاتے ہوئے چل رہی تھی۔ ایک جگہ جہاں درختوں کے ایک جھنڈ کے باہر جانوروں کا ہاٹ لگا ہوا تھا، بس کچھ دیر کے لیے رک گئی۔ بس سے باہر نکل کر سڑک کے کنارے وہ اپنی کمر سیدھی کر رہا تھا کہ اسے اپنا بڑا سالا دکھائی دیا جو ایک جوڑی بیل کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے بھی اسے دیکھ لیا اور کترا کر نکل جانا چاہا۔ اس نے اسے آوازیں دی، کچھ دور تک اس کا پیچھا بھی کیا، مگر وہ درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گیا۔ چونکہ بس کے اندر اس کا سامان رکھا ہوا تھا، اسے واپس لوٹنا پڑا۔ اس عجیب واقعے نے اسے حیران کر دیا۔ بس اسے ایک برساتی نالے کے کنارے چھوڑ کر چلی گئی۔ نالا سوکھا پڑا تھا، جس کی جھاڑیاں ہوا میں جھانجھر بجا رہی تھیں۔ نالے کے کنارے اوبڑ کھابڑ راستوں پر اسے اپنے سوٹ کیس کے ساتھ 1 کوس چلنا پڑا جب اسے اپنا سسرال نظر آیا۔ یہ ایک ویران سا گاؤں تھا جہاں زیادہ تر کھپچ کی ٹٹریاں تھیں یا پھوس کے چھپر۔ تقریباً تمام گھروں کی دیواریں مٹی کی تھیں جن کے زیادہ تر کواڑ گل چکے تھے۔ یہ ایک بہت ہی پچھڑا ہوا علاقہ تھا۔ یہاں نہ اسپتال تھا، نہ راستہ، بجلی تھی، نہ پانی۔ ایک طرح سے یہ جگہ ملک کے اندر ہوتے ہوئے بھی ملک کے نقشے سے خارج تھی۔ وہاں سب کو پتا تھا کہ وہ اس گاؤں کا داماد ہے، مگر آج ہر آدمی اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ مٹھائی کی دکان سے وہ گڑ کی مٹھائی خرید رہا تھا۔ جب اس نے محسوس کیا دکاندار اس سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسے نظریں ملتے ہی وہ چپ ہو گیا۔ اس کے سسر کی موت شادی سے کئی برس قبل سانپ کے کاٹنے سے ہو گئی تھی، اور اس کا صرف ایک بڑا سالا تھا جسے وہ جانوروں کے ہاٹ میں چھوڑ آیا تھا۔ اس کی ساس اسے دیکھ کر رونے لگی۔ اس نے بتایا کہ پچھلے 4 مہینے سے اس کی بیوی کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ جس دن اپنے سسرال سے آخری بار لوٹی تھی، اس کے دوسرے ہفتے گھر سے غائب پائی گئی۔ تب سے لے کر آج تک اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ انہوں نے پولیس چوکی میں رپٹ لکھوا دی تھی۔ اس نے چوکی جانے کی ٹھانی جو 7 کوس دور تھی۔ وہ اپنے بڑے سالے کی سائیکل چلا کر چوکی پہنچا۔ افسر کم عمر کا تھا اور نوکری پر بحال ہوئے اسے 1 سال بھی نہیں گزرا تھا۔ اسے جب پتا چلا کہ وہ لڑکی کا شوہر ہے تو اس نے افسوس کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور چائے سے اس کی خاطر کی۔ اب تک کی چھان بین سے ہم کسی بھی نتیجے پر پہنچ نہیں پائے ہیں،
لوگ کہتے ہیں وہ ایسی لڑکی نہیں تھی کہ کسی کے ساتھ بھاگ جائے، اور یہ اغوا کا معاملہ بھی نہیں لگتا۔ اس طرف پھروتی کے واقعات نہیں ہوتے۔ تلاش جاری ہے۔ تم دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک تو تھا؟ اس نے بتایا کہ شادی کے بعد وہ صرف 21 دن ایک ساتھ رہے تھے اور اسے اپنی بیوی میں کچھ غلط دکھائی نہیں دیا تھا۔ خود یہ مدت اتنی قلیل تھی کہ کسی جھگڑے کی شروعات بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ افسر نے اسے بتایا کہ آس پاس کے تھانوں اور چوکیوں کو لڑکی کی تصویر اور تفصیل بھیج دی گئی ہے۔ کوئی خبر ملی تو اس کے سسرال والوں کو دے دی جائے گی۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنے سسرال سے رابطے میں رہے۔ وہ چوکی سے باہر آ رہا تھا جب پھاٹک پر کھڑے سنتری نے، جس کے بائیں کندھے سے رائفل لٹک رہی تھی، کھینی بناتے بناتے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ باغیوں کے گاؤں ماں کوئی بیاہ کرے ہے بھلا؟ اس نے اسے کھینی دیتے ہوئے کہا۔ خوبصورت جورو ہی سب کچھ ہو کا؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اپنے سسرال واپس لوٹا تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ صرف اسے اپنے بڑے سالے کا رویہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ 4 دن تک ٹھہر گیا، مگر وہ واپس نہیں لوٹا تو اس نے اپنی ساس سے اجازت لی اور اپنے گاؤں لوٹ آیا۔ وہ اپنے گھر والوں سے نظریں ملا نہیں پا رہا تھا۔ اب تم کیا کرو گے؟ اس کے باپ نے پوچھا۔ میرے پاس فی الحال کوئی نوکری نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ تھوڑا دن دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اپنے باپ کو کام میں مدد دینے لگا، لیکن ان لوگوں کے پاس زیادہ زمینیں نہیں تھیں۔ وہ اپنے گھر کے سامنے اپنے چھوٹے سے تالاب کے کنارے سبزی اگاتے تھے۔ ان کے کھیت گاؤں سے کچھ دوری پر تھے، جن کے لیے ڈیپ ٹیوب ویل سے پانی خریدنا پڑتا تھا۔ یوں بھی پانی کی قلت کے سبب علاقے کے زیادہ تر کسانوں کی زمینیں سوکھی پڑی تھیں۔ جو تھوڑا بہت پانی نکلتا وہ پردھان اور اس کے ہواری اپنے کھیتوں میں لے جاتے تھے۔ ان لوگوں کے پاس جانور بھی کم تھے۔ اتنا کام نہ تھا کہ 2 آدمی کی ضرورت پڑے۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی کا ٹن کا بکس پلنگ کے نیچے سے کھینچ کر باہر نکالا اور اس کا قفل توڑ کر اس کے اندر رکھے شادی کے رنگین کپڑے باہر نکالنے لگا۔ بکس کے کھلتے ہی ہلدی اور سستے کافور کی مہک کمرے میں پھیل گئی تھی۔ وہ کپڑوں کو ترتیب سے بستر پر سجاتا جا رہا تھا کہ اس کی نظر اندر رکھے شادی کے تازہ البم پر پڑی۔ شادی کی تصویروں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ کپڑوں کو واپس بکس کے اندر سجا رہا تھا کہ ایک پوسٹ کارڈ کی جسامت کی سیاہ و سفید عکسی تصویر نیچے گر پڑی، جو کسی لڑکے کی تھی۔ لڑکا خوبصورت تھا، اس کی مسیں بھیگ رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک بہت ہی معصوم مسکراہٹ تھی۔ اس تصویر کو ہاتھ میں تھام کر وہ دنگ رہ گیا۔ اس نے تصویر کی بات کسی کو نہیں بتائی اور اپنے سسرال روانہ ہو گیا۔ اس بار اس کے بڑے سالے نے اسے دیکھ کر کترانے کی کوشش نہیں کی۔ اسے معلوم ہوا وہ پرلے سرے کا بے وقوف تھا اور پچھلی بار میلے میں اسے دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ یہی نہیں، وہ 6 کوس دور دوسرے گاؤں میں اپنے ایک رشتہ دار کے گھر رک گیا تھا تاکہ اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس نے جب اپنی ساس کو لڑکے کی تصویر دکھائی تو وہ زار و قطار رونے لگی۔ یہ اس کے چھوٹے بیٹے کی تصویر تھی جو 8 ماہ قبل ہیضے کا شکار ہو کر مر گیا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ شادی کے وقت یہ بات ان لوگوں سے چھپائی گئی تھی۔ وہ واپس گاؤں لوٹا تو پہلے سے زیادہ پریشان تھا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ گاؤں میں نہیں رہ سکتا۔ اس نے گھر والوں کو اپنا موبائل نمبر دیا اور کہا کہ اگر اس کی بیوی کی کوئی اطلاع ملے تو وہ لوگ گاؤں کے پبلک بوتھ کے ذریعے اسے خبر کر دیں۔ آخر تم کب تک انتظار کرو گے؟ اس کے باپ نے کہا۔ وہ نہ ملی تو ساری زندگی اکیلے رہو گے کا؟ کچھ مہینے تو انتظار کرنا ہی ہوگا، اس نے کہا۔ اس نے شہر آ کر ایک دوسری نوکری جوائن کر لی جس میں پیسہ کم تھا۔ اس کے پاس کوئی چارہ بھی تو نہ تھا، یوں بھی وہ کسی کام میں مصروف رہنا چاہتا تھا۔ جاڑا پھر سے لوٹ آیا تھا۔ پلیٹ فارم پر کھڑا بیر کا درخت سرخ و زرد بیروں سے لدا ہوا تھا۔ اس میں لٹکتے پنجڑے میں اب ایک بلبل زرد کھڑی تھی۔ اس کا چنا اور پانی اسٹیشن ماسٹر کا اردلی ہر روز بدل دیا کرتا۔ اگر بیر کا موسم ہو تو کبھی کبھار ایک آدھ کچا یا پکا بیر بھی پنجڑے کے اندر ڈال دیتا، جس پر بلبل زرد اپنی چونچ سے نشان لگایا کرتی۔ وہ پست قد کا ایک بھاری چہرے والا آدمی تھا جس کی بھووں پر کثرت سے بال اگے ہوئے تھے۔ پہلے وہ گیٹ مین کے عہدے پر فائز تھا، مگر 15 سال پہلے خراب صحت کا بہانہ بنا کر اس نے اپنا تبادلہ
इस स्टेशन में करवा लिया था। हल्दीराम कभी तो बोला करो। वो जब भी पिंजड़े का दरवाजा खोलता चिड़िया से बात करता। ट्रेन की रवानगी के लिए घंटी बजाकर वो उस वक्त तक ट्रेन को देखता रहता जब तक वो खेतों के दरमियान नजरों से ओझल न हो जाती। बाद में वो स्टेशन मास्टर के कमरे के बाहर अपने स्टूल पर बैठा खैनी बनाया करता या मुलाकातियों के लिए दरवाजे पर पड़ी चिक हटाया करता। पिछले 15 बरस से उसका इस स्टेशन से तबादला नहीं हुआ था। लोगों का कहना था जब भी उसके तबादले का परवाना आता वो 150 मील दूर डिविजनल ऑफिस जाकर रो गा कर बाबुओं को पैसा खिलाकर उसे मनसूख करवा लेता। लेकिन हकीकत यह थी कि यह नक्सलियों का इलाका था और कोई भी दूसरा आदमी उसकी जगह आना नहीं चाहता था। चूंकि उसका क्वार्टर स्टेशन के बिल्कुल करीब था जहां वो अपनी रखेल के साथ रहता था, उसे इस इंतजाम से सहूलत थी। वो शादीशुदा था या गैर शादीशुदा, किसी को इसका इल्म न था। वो सिर्फ हर माह तनख्वाह के दूसरे दिन स्टेशन के बाहर वाक़ डाकघर में जाकर कुछ पैसे अपने घर भेज देता और बस। उस दिन वो बराबर वाले कमरे में स्टेशन मास्टर के लिए स्टोव पर चाय उबाल रहा था कि उसने खिड़की से उस आदमी को लालटेन की थैली के साथ ट्रेन से बरामद होते देखा। स्टोव बंद करके वो स्टेशन मास्टर की हिदायत का इंतजार करने लगा ताकि ट्रेन की रवानगी की घंटी बजा सके। बहुत देर हो गई और उसे कोई इजाजत न मिली तो उसने सोचा वो मालगाड़ी जो स्टेशन से थोड़ी देर कबल गुजरी थी शायद सामने के स्टेशन पर अटकी पड़ी हो। वो उसी हालत में बरामदे पर छप्पर से लटकते आहनी रेलिंग के सामने खड़ा था जिस पर चोट लगाकर वो मुसाफिरों को ट्रेन की आमद या रवानगी की इत्तला दिया करता। जब वो आदमी थैली लटकाए हुए उसके पास आया, हमेशा की तरह उसने गर्दन से धारीदार मफलर लपेट रखा था। कैसे हो तुम? उसने अर्दली से कहा। वो तोता, तुमने उसका ख्याल नहीं रखा। मैं एक दिन उसका दरवाजा बंद करना भूल गया, अर्दली ने शर्मिंदगी के साथ कहा। मुझे हैरत है तुमने इतनी आसानी से उसे खो दिया, अजनबी ने कहा। एक कैद चिड़िया पिंजड़े से बाहर आकर भी पिंजड़े से ज्यादा दूर नहीं जाती। मैंने उसकी बहुत तलाश की, अर्दली ने कहा। मुझे लगता है उसे साहब का बिल्ला उठाकर ले गया होगा। बड़ा कमीना बिल्ला है। वो प्लेटफॉर्म पर हमेशा घूमा करता है और इन दिनों बहुत खौफनाक हो गया है। ये चिड़िया सिर्फ देखने में खूबसूरत है। अजनबी ने पिंजड़े की तरफ इशारा किया जिसमें बुलबुले जर्द अपना सर परों के अंदर दफन किए खड़ी थी। इसमें तोते जैसी बात नहीं। 2 दिन पहले उसका जोड़ा अचानक मर गया, तब से वो हमेशा उदास रहती है। तुम्हें अपना आदमी मिला? अर्दली ने उसकी थैली की तरफ इशारा किया। मुझे मेरा आदमी मिल चुका है, सिर्फ अभी वो इसके लिए तैयार नहीं है, अजनबी ने कहा। मुझे लगता है तुम्हारा घंटी बजाने का वक्त हो गया है। वो ठीक कह रहा था। स्टेशन मास्टर ने अर्दली को बुलाने के लिए टेबल पर रखी दस्ती घंटी बजाई थी। अजनबी चलता हुआ बेर के दरख्त के पास गया और पिंजड़े में बंद चिड़िया की तरफ गौर से देखने लगा। खाने और पीने के खानों में रखे एल्युमिनियम के कटोरे लबालब भरे हुए थे, मगर चिड़िया को उनसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे उन दिनों की याद आई जब गांव देहात और उसके आसपास के जंगलों में अमन था और वो नदी नालों को फलांगते हुए ऊंची नीची चट्टानों के दरमियान अपने दोस्तों के साथ घूमा करता। उन्हें ऐसा लगता जैसे ये आसमान और उसके नीचे की जमीन और खेत जिंदा रहने के लिए काफी थे। भूख उन दिनों भी थी। गाहे बगाहे कत्ल और रहजनी के वाकयात भी पेश आते। मेलों ठेलों में एक आध फसाद भी हो जाया करते, मगर खौफ का ये माहौल न था। अब लोग जंगलों से कतराते हैं। स्टेशन पर मुसाफिरों की भीड़ कम हो गई है। ज्यादातर हाट और मेले सुनसान हो गए हैं। सूरज डूबते ही लोग अपने घरों को लौट जाना चाहते हैं। सिर्फ वो मरे हुए आदमी की लालटेन उठाए अपने आदमी की तलाश में बेखौफ खतर आजादी से घूमा करता है। उसे जंगल में घूमते उन न नजर आने वाले हथियार बंद लोगों का पता था जो उस पर नजर रखे हुए थे। वो उनका सामना करने के लिए बेचैन था। गरचे उसके पास पूछने के लिए कोई सवाल न था, मगर उसे इस बात का एहसास भी था कि वो ऐसे लोग न थे जिनसे सवाल पूछे जा सकते थे। उसकी मुलाकात नीम फौजी दस्तों से भी हो जाती जो उसे शुभे की नजर से देखा करते। वो उनकी छावनी के सामने से बिला खौफ गुजरा करता जहां खारदार तारों के अंदर रेत के बंकरों में फौजी जवान कमांडो लिबास में घूमा करते।
جانے کیوں اسے گھونسلوں میں بیٹھے بندوق دھاری جوانوں کے چہرے کافی افسردہ نظر آتے۔ ان تمام چیزوں سے کہیں پر کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ وہ خود سے کہتا، جینا آج بھی انسان کی مجبوری ہے، اور مرنا تو ایک معمولی سی بات ہے۔ صرف ہم اس لیے نہیں مر جاتے کیونکہ اس سے کہیں پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے اردلی کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ ٹرین پلیٹ فارم چھوڑ چکی تھی، مگر ابھی اس نے رفتار نہیں پکڑی تھی۔ ایک دن وہ میری تلاش میں آئے گا، اجنبی نے کہا۔ تمہیں پتا ہے تمہیں کیا کرنا ہے؟ اچھی طرح۔ اردلی نے اسے کھینی دیتے ہوئے کہا، میں نے اچھی چائے بنائی ہے، تم پینا چاہو گے؟ نہیں، رہنے دو۔ اس نے تھیلی پیٹھ سے لٹکا لی۔ تمہارے اسٹیشن ماسٹر کو یہ اچھا نہ لگے گا۔ تم غلط سمجھتے ہو، اردلی نے کہا۔ اسے تمہارا آنا برا نہیں لگتا۔ تم جانتے ہو جیسا دن کال پڑا ہے، وہ تم سے بات کرنے کی مصیبت مول لینا نہیں چاہتا، مگر وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ یہ نئی بات بتائی ہے تم نے۔ اور تم جو میرے ساتھ بات کرتے ہو؟ میرا معاملہ الگ ہے، اردلی ہنسا۔ میں ایک اردلی ہوں جو لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ تم ان دنوں کو کیسے بھول سکتے ہو جب تم گیٹ مین تھے اور ڈاکو آئے دن تمہیں اغوا کرنے کی کوشش کرتے؟ برے دن گزر جاتے ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ خیر، اب مجھے جانا چاہیے۔ وہ پلیٹ فارم سے اتر کر پٹریاں پھلانگتے ہوئے ڈھال چڑھنے لگا۔ تھیلی پیٹھ پر لٹکائے وہ پتلی پگڈنڈی پر احتیاط سے چل رہا تھا۔ اردلی اپنی جگہ کھڑا اسے درختوں کے جھنڈ میں غائب ہوتے دیکھتا رہا جہاں سے وہ ہمیشہ نمودار ہوا کرتا۔ جنگل اپنی ازلی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، جس میں دونوں کے بھاری قدموں سے چلنے کی آواز خلل ڈال رہی تھی۔ وزنی بوٹوں کے نیچے خشک پتے چرمرا رہے تھے، سوکھی ٹہنیاں چٹک رہی تھیں، اور زمین میں پیدا ہونے والی دھمک سے جاگ کر مٹی میں ملبوس چل پاسے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ دونوں کمانڈو لباس میں تھے۔ ان کے کاندھوں سے لٹکتی رائفلوں کی بٹ پر لگے پیتل کے ٹکڑے لالٹین کی روشنی میں رہ رہ کر چمک اٹھتے۔ لالٹین سامنے والے نے اپنے بائیں ہاتھ سے اوپر اٹھا رکھی تھی، جس کی کمزور روشنی میں راستہ کسی سانپ کی کینچلی کی طرح کھلتا جا رہا تھا۔ روشنی کے ہالے کے باہر گھپ اندھیرا تھا۔ کبھی کبھار ان کی آواز سے درخت کی چھال سے چپکے کسی پرندے کی آنکھ کھل جاتی اور وہ چیخ پڑتا جیسے اس نے کوئی برا سپنا دیکھا ہو۔ جانوروں کے بغیر اب جنگل ویران ہو گئے ہیں، لالٹین بردار نے کہا۔ اس نے سر پر ایک فوجی کیپ ڈال رکھی تھی۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اندھیرے میں گھور رہا تھا، جیسے اپنی بینائی کی مدد سے اندھیرے کی پرت کو اتارنا چاہتا ہو۔ پیچھے والے نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دراصل یہ بات اس سے کہی بھی نہیں گئی تھی۔ دھیرے دھیرے پیڑ بلند ہوتے گئے، ان کے نیچے کی جھاڑیاں گھنی ہوتی چلی گئیں۔ درخت کی پھیلی ہوئی ننگی شاخوں پر کہیں کہیں کسی الو کی آنکھ چمک اٹھتی۔ اوپر آسمان میں ستارے کافی صاف اور روشن نظر آ رہے تھے۔ گرچہ یہ گرمی کا موسم تھا، مگر ہوا میں خنکی تھی، جو ان جنگلوں میں عام طور پر اس وقت ہو جایا کرتی ہے۔ تھوڑے فاصلے پر کچھ لوگوں کے ہیولے نظر آنے لگے۔ یہ ان کا آؤٹ پوسٹ تھا۔ وہ موبائل ٹاسک فورس کے آدمی تھے اور پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھ ملا کر ایک دوسرے کو الوداع کہا۔ وہ کیمپ کے قریب پہنچ گئے تھے، جس کی روشنیاں تتلیوں کی مانند چمک رہی تھیں۔ دو بہت ہی نیچی چھولداریاں نصب تھیں جو جھاڑیوں اور پھول پتوں سے نائلن کے جال کی مدد سے تقریباً ڈھک دی گئی تھیں۔ میز پر بیٹری سے جلنے والا ایک لیمپ رکھا تھا، جس کی دھیمی روشنی میں کھانا کھایا جا رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر ایریا کمانڈر اپنی چھولداری سے باہر نکل آیا۔ اس کے پیچھے فوجی لباس میں ایک کمسن لڑکی برآمد ہوئی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ لگ رہا تھا اس کے حالے میں آس پاس کے پیڑ پودے روشن ہو اٹھے ہوں۔ وہ میز کے سامنے رکھی کرسی کی پشت کو تھام کر کھڑی ہو گئی اور ایک ٹک ان تینوں کی طرف دیکھنے لگی۔ نووارد لالٹین میز پر رکھ کر اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالنے لگا جو کئی تہوں میں لپٹا ہوا تھا۔ تم نے نقشہ ٹھیک سے تیار کیا ہے؟ ایریا کمانڈر نے نقشہ میز پر پورا کھول لیا تھا اور آنکھیں سکوڑ کر روشنی میں اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ تمہیں یقین ہے جب تک ہم اپنا کام انجام دیں گے ہمارے مخبر ہمارے ساتھ ہوں گے یا وہ پکڑے نہیں جائیں گے؟ وہ گاؤں کے سیدھے سادے کسان ہیں، لالٹین بردار نے کہا۔ اس نے پیچ گھما کر لالٹین بجھا دی کیونکہ اب اس کی روشنی اضافی نظر آ رہی تھی۔ بہت کم بولنے والے، ہم ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔
وہ اگر پکڑے گئے تو ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ زیادہ نہیں ہے۔ ایسی ہی ایک مہم میں ہم نے دکشنا کے چھوٹے بھائی کو کھو دیا تھا، تمہیں یاد ہے؟ وہ معاملہ دوسرا تھا۔ ہمیں اتنی عمر کے بچے کو اس مہم میں نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ وہ پولیس فورس کے لیے آسان نشانہ ثابت ہوا۔ وہ میز سے ایک روٹی اٹھا کر اس کے ٹکڑے کرنے لگا۔ وہ ایک اچھا لڑاکا ثابت ہوتا، ہم یہ دکشنا کو دیکھ کر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس نے لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ کمانڈر بجھی ہوئی لالٹین اٹھا کر اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے تم لوگوں نے کہاں سے حاصل کیا؟ اس کے لیے ہمیں ایک آدمی کو مارنا پڑا۔ تم نے لالٹین کے لیے ایک آدمی کو مار ڈالا؟ ہم بہت دنوں سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ ہمیشہ یہ تیل سے بھری لالٹین اپنی تھیلی میں لیے گھوما کرتا۔ وہ یقیناً کوئی پولیس کا مخبر تھا۔ مخبر لالٹین لے کر گھوما نہیں کرتے۔ اس نے لالٹین میز پر رکھ دی اور اٹھ کر چھولداری کی طرف جانے لگا۔ وہ چھولداری کا پردہ ہٹاتے ہٹاتے رک گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ آخرکار اس نے لاپرواہی سے اپنے کندھے اچکائے۔ ویسے اس لڑائی میں ان بے مطلب کے خون خرابے سے چھٹکارا ممکن بھی نہیں۔ لڑکی ایک خالی کرسی پر بیٹھ کر دیر تک ان لوگوں کو روٹی کھاتے دیکھتی رہی۔ وہ چھولداری کے اندر آئی تو ایریا کمانڈر ایک فولڈنگ چیئر پر بیٹھا نقشے کا جائزہ لے رہا تھا جسے اس نے بستر پر پھیلا رکھا تھا۔ اس کے ابرو اینک کے اوپر کمان کی طرح تنے ہوئے تھے۔ اس کے ہونٹوں کے بیچ ایک بیڑی سلگ رہی تھی۔ ہم کچھ دنوں کے لیے گھر جانا چاہتے ہیں۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ راستے میں بڑا دریا پڑتا ہے جہاں ملٹری چھاؤنی ہے۔ پچھلی بار ہم ماں کو بیمار چھوڑ کر آئے تھے۔ من بہت گھبراوت ہے۔ پھر تو جانا چاہیے۔ وہ دھیرے دھیرے دھوئیں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس نے نقشے کو طے کرنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اگر تم لوٹ کر نہ آؤ تو میں سمجھ سکتا ہوں، مگر تمہیں پولیس سے ہوشیار رہنا چاہیے، خاص طور پر جب وہ پولیس کی وردی میں ہوں۔ ہم لوٹ آویں گے۔ اگر صبح صبح جانا ہے تو ابھی سو جانا چاہیے۔ آسمان اب بھی تاریک تھا جب اسے اٹھا دیا گیا۔ اس نے اپنا سامان ایک ساڑی پر رکھ کر اس کی گٹھری بنائی، کپڑے بدلے۔ اب وہ گاؤں کی ایک ان پڑھ شادی شدہ لڑکی تھی جس نے مانگ میں سندور سجا رکھا تھا۔ جنگل سے نکلتے نکلتے تارے ماند پڑنے لگے۔ کھیتوں کی طرف سے ٹھنڈی ہوا بہ رہی تھی۔ پرندوں کی ایک ڈار تیزی سے پروں کو گردش دیتے ہوئے اس کے سر کے اوپر سے گزری۔ شاید وہ سورج نکلنے سے قبل اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے تھے۔ دریا تک پہنچتے پہنچتے آسمان بالکل صاف ہو گیا تھا۔ ملٹری کیمپ پر بڑی چہل پہل تھی۔ کھڈ کے کنارے کچے راستے پر کینوس سے ڈھکے کئی ملٹری کے ٹرک کھڑے تھے۔ جگہ جگہ فوجی لباس میں جوان نظر آ رہے تھے۔ یہ نیم فوجی دستے کے لوگ تھے۔ انہوں نے اس کی طرف گرسنگی سے دیکھا۔ دو جوان اس کے پیچھے پیچھے ناؤ تک بھی آئے جو مسافروں، سائیکلوں اور جانوروں سے تقریباً نصف بھر چکی تھی۔ وہ کنارے کھڑے ایک دوسرے سے فحش مذاق کرتے رہے تھے۔ وہ ناؤ کی روانگی سے پہلے واپس لوٹ گئے۔ لڑکی سر جھکائے لالٹین کے ہیٹ نما ڈھکن کو دیکھ رہی تھی جس کے نیچے کے منحنی روشن دانوں پر کالک کے نشان تھے۔ لالٹین اس نے ناؤ کے پیندے پر اپنے پیروں کے بیچ کھڑی کر دی تھی۔ دوسرے کنارے اتر کر کھیتوں کے درمیان 2 کوس کی مسافت طے کرنے کے بعد اسے اپنا گاؤں نظر آیا۔ سورج آسمان پر آ چکا تھا۔ دھوپ میں کافی تپش تھی۔ اسے ابھی سے پسینہ اپنے برا کے اندر بہتا محسوس ہو رہا تھا۔ گھر پر ماں اکیلی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس کے دونوں کان کی لویں پھولی ہوئی تھیں۔ اس کا بڑا بھائی ہمیشہ کی طرح گھر پر نہیں تھا۔ ایسے کھلم کھلا کاہے آتی ہو میاں؟ ماں کوہنی بستر پر رکھ کر اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو؟ لیٹی رہو نا ماں، ہم تمہارے واسطے ہی تو آتے ہیں۔ ہمرا سمے پورا ہو چکا گڑیا، ہم کو پتا نہیں کاہلا جیوت ہیں۔ تم کب تک رہو گی؟ سوچت ہیں شاید اب ہم واپس نہ جائب۔ وہ بولی، تمہرا کیا وچار ہے؟ اپنا سسرال لوٹ جا بیٹیا، اس کی ماں بولی۔ تمہارے گھر والے بہت دکھی ہیں، داماد بھی 2 بار آ چکے ہیں، چھٹکے کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ وہ 8 ماہ ادھر ہیضے سے مر گئیلو ہے۔ تم اپنے پتی کے سنگ شہر کاہے کو نہیں چلی جاتی؟ تمہیں لگت ہے اب ہم وہاں لوٹ کر جا سکتے ہیں؟ اس کی ماں خاموش رہی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہوگا کا؟ این اس وقت اس کا بھائی واپس لوٹ آیا۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ اس کا اس طرح کھلم کھلا آنا اچھا ہے کا؟ اس نے اپنی ماں سے کہا۔ پولیس اس کے بارے میں کئی بار پوچھ چکی ہے، انہیں اب سندیہ ہونے لگا ہے۔
मैं यहां रुकने के लिए नहीं आई हूं, लड़की बोली। वो अपने भाई की तरफ प्यार भरी नजरों से ताक रही थी। और तुम ब्याह क्यों नहीं कर लेते बब्बा? इस घर को एक नारी की जरूरत है। उसके भाई ने कोई जवाब ना दिया। वो दीवार की तरफ चेहरा करके बैठ गया और रोने लगा। सूरज उफुक से थोड़ा ऊपर कांसे की तरह तमतमा रहा था जब लड़की अपनी गठरी और लालटेन के साथ उठ खड़ी हुई। तुम जा रही हो मैया? उसकी मां की आंखों से आंसू बह रहे थे। हाँ, हम नहीं चाहते हमरे कारण तुम लोगों पर कौनो मुसीबत आए। और मां, उसने दरवाजे से चेहरा मोड़ते हुए कहा, बब्बा का जल्द ब्याह करा दो। बब्बा, तुम घाट तक मेरे साथ आ रहे हो ना? बिल्कुल बहना, मुझे तुम्हारे साथ जाना अच्छा लगता है। दरिया बहुत जल्द शुरू हो जाता था, मगर गांव से घाट तक पहुंचने के लिए उन्हें खेत की पतली मुंडेरों पर, जिनमें जगह जगह कांटेदार झाड़ियां उगी हुई थीं, एहतियात से 2 कोस चलना पड़ता। आसमान में परिंदे बुला रहे थे। खेतों में सन्नाटा था। दूर के जंगलों और घरों से कुहासा सफेद धुएं की तरह फैलने लगा था जब बब्बा ने अचानक रुककर अपनी बहन की तरफ देखा। दक्षिणा, तुम्हें याद है जब हम पहाड़ी नाले में तीर से मछलियों का शिकार करते थे? पानी के अंदर मछलियों को मारना आसान काम नहीं बब्बा। शायद हम लोग उन दिनों मूर्ख थे, मगर हम एक आध मछली तो पकड़ ही लेते थे ना। वो मुस्कुरा रहा था। और वो चौधराइन का छप्पर, जहां लौकी की बेलों में गिलहरी और बिल्लियां घूमा करती, कितनी आसानी से तुम पत्तों के अंदर छुप जाती। एक दिन तो हम लोग तुम्हें भूल ही गए थे। तुम कभी बड़े नहीं होगे बब्बा। लड़की ने प्यार से अपने भाई की तरफ देखा। उसकी आंखों के कोने गीले हो रहे थे। तुम मुझे बहुत याद आओगे। तुम्हारे हाथ में यह लालटेन कैसी है दक्षिणा? मैंने कभी तुम्हें किसी लालटेन के साथ नहीं देखा। जंगल तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता है, उसने कहा। और तुम इसकी तरफ मत देखो, यह एक मरे हुए आदमी की लालटेन है। वो फेरी घाट पर पहुंच गए थे, जहां अभी अभी एक नाव आकर लगी थी और उससे मुसाफिर, साइकिलें और जानवर बाहर आ रहे थे।